औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बेटे बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। जीते रहें, खुश रहें, मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला से कामयाबी के लिए दुआ को रहें। बस ज़िंदगी में यही तजर्बा है और यही हासिल है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। आप बेटा इस वक्त इल्म की दुनिया चैनल देख और सुन रहे हैं और मैं हूं मुशर्रफ महमूद। आप जानते हैं CMM लेक्चर्स का नाम अब हमने इल्म की दुनिया रख दिया है, क्योंकि इसमें अब लेक्चर्स के अलावा भी आप बहुत कुछ देख सकेंगे। आज का लेक्चर हमारा सेकेंड ईयर पाक स्टडी चैप्टर नंबर 3 और पेज नंबर 41 पे है वफाक और सूबों के बाहमी ताल्लुकात। रिलेशन बिटवीन द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस। एक ही बात बेटा बार बार आ रही है, मुख्तलिफ अल्फाज बदल बदल कर। पाकिस्तान एक वफाकी मुल्क है जिसमें एक हुकूमत नहीं है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको आप हुकूमत पाकिस्तान कहते हैं। हर सूबे की अपनी अपनी हुकूमत भी है जिसे सूबाई हुकूमत या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं। आइन में बड़े वाज़ेह बता दिया गया कि ये वफाकी हुकूमत के इख्तियारात हैं, इनमें सूबे दखल नहीं देंगे, और सूबाई हुकूमतों के इख्तियारात भी बता दिए गए कि ये सूबाई हुकूमतों के इख्तियारात हैं, हुकूमत पाकिस्तान या वफाकी हुकूमत इसमें दखल नहीं देगी। लेकिन फिर भी बेटा ज़ाहिर एक ही मुल्क है, एक वफाकी हुकूमत भी उसी मुल्क में है और सूबाई हुकूमत भी इसी मुल्क में है, तो बाज़ोकात ताल्लुकात ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, ताल्लुकात गड़बड़ भी हो जाते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या करना है? ठीक है जी, इस हवाले से ये आपका लेक्चर है, पेज 41 वफाक और सूबों के बाहमी ताल्लुकात। तो लेट्स स्टार्ट। जो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ वो देखिए, वो हाईलाइट किया हुआ है ऊपर। वफाक मजलिस शूरा के जरिए कानून साजी करता है, जबकि सूबे मुतल्लका सूबाई असम्बलियों के जरिए कानून साजी करते हैं। आइन 1973 के तहत कानून साजी के लिए वफाकी और सूबाई फहरिस्तें बनी हुई हैं। ठीक है बेटा, मैंने यही आपको बताया। पार्लियामेंट जो पाकिस्तान के लिए कानून आता है उसको इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, उर्दू में मजलिस शूरा भी कहते हैं, मुकन्नना भी कहते हैं, दस्तूर साज असम्बली भी कहते हैं। और जो बेटा पार्लियामेंट या मजलिस कानून साज असम्बली जो कानून बनाएगी उसका इतलाक पूरे मुल्क पे होगा। कोई सूबा ये नहीं कह सकता कि हम इस कानून को नहीं मानते। पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून पूरे मुल्क पर लागू होगा, इन्फोर्स होगा। ठीक है जी, एक बात। सूबाई असम्बलियाँ भी कानून साजी कर सकती हैं, उनको भी कानून बनाने का इख्तियार है, लेकिन फ़र्क ये है सूबाई असम्बली जो कानून साज करेगी वो सिर्फ अपने सूबे की हद तक करेगी, उसका बनाया हुआ कानून सिर्फ सूबे पर ही लागू होगा। अब वो कौन से मामलात हैं, कौन से महकमे हैं, कौन से शोबे हैं जिनमें फेडरल हुकूमत यानी वफाकी हुकूमत कानून साजी कर सकती है, और वो कौन से शोबे और महकमे हैं जिन पे सूबाई हुकूमत कानून साजी कर सकती है? तो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, आइन के आखिर में 2 फहरिस्तें दे दी गई हैं। आइन के अंदर ही 2 फहरिस्तें मौजूद हैं। फहरिस्त ए में बताया गया कि ये वो हैं जो वफाकी हुकूमत के इख्तियारात हैं, और इसमें वफाकी हुकूमत पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी करेगी, सूबे दखल नहीं देंगे। लिस्ट बी है जिसमें बता दिया गया कि ये वो इख्तियारात हैं जो खालिस्तन सूबाई हुकूमतों के हैं, और वफाकी हुकूमत या मरकजी हुकूमत इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगी। ठीक है जी, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब चलें आगे सेकंड पॉइंट की तरफ। तो वो क्या है कि 18वीं तरमीम के बाद मुश्तरका अमूर की फहरिस्त ख़त्म करके तमाम अमूर सूबों के हवाले कर दिए गए। अभी बच्चे इस लाइन को नहीं समझ पाते तो मैं आपको क्लियर कर दूं। एक्चुअली बेटा पहले 3 फहरिस्तें थी, मैंने अभी तो 2 हैं।
پہلے آئین کے اینڈ پہ 3 فہرستیں دی ہوئی تھیں. پہلی فہرست تھی وہ اختیارات جو وفاقی حکومت استعمال کرے گی صوبے مداخلت نہیں کریں گے. دوسری فہرست وہ تھی جو صوبائی اختیارات تھے جس میں مرکزی حکومت مداخلت نہیں کرے گی. تو ایکچولی پہلے ایک لسٹ اور بھی تھی, تیسری لسٹ بھی تھی جس میں مشترکہ اختیارات تھے. مشترکہ اختیارات تھے یعنی وہ ایسے اختیارات تھے جو وفاقی حکومت بھی استعمال کر سکتی ہے اور صوبائی حکومت بھی استعمال کر سکتی ہے. مشترکہ اختیارات تھے لسٹ سی میں. اب جھگڑا ہوتا تھا, جھگڑے کا اندیشہ بھی تھا. اب آئین میں جو 18ویں ترمیم یعنی امینڈمنٹ ہوئی ہے, انہوں نے وہ تیسری لسٹ ہی ختم کر دی ہے. وہ جو تیسری لسٹ تھی نا مشترکہ والی, وہ ختم کر دی ہے اور وہ سارے اختیارات صوبوں کو دے دیے گئے. ٹھیک ہے, یعنی پہلے 3 لسٹیں تھیں, وفاقی اختیارات کی لسٹ, صوبائی اختیارات کی لسٹ اور مشترکہ لسٹ. اب مشترکہ لسٹ ختم کر دی گئی ہے اور اس کے سارے اختیارات صوبوں کو دے دیے گئے ہیں. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ صوبوں کے اختیارات بڑھ گئے. آپ اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ صوبائی خود مختاری زیادہ ہو گئی ہے. پہلے صوبائی خود مختاری کم تھی لیکن اب صوبائی خود مختاری زیادہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. مجلس قانون ساز وفاقی فہرست میں سے قانون سازی کر سکتے ہیں. یعنی جو فیڈرل لسٹ ہے اس کے بارے میں قانون کون بنائے گی؟ مجلس شورا, جس کو پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں. اور صوبے اس کے بارے میں قانون نہیں بنا سکتے. لیکن جو صوبائی فہرست ہے جو آئین میں دے دی گئی ہے اس کے بارے میں صوبے قانون بنائیں گے. یہ صوبے کا اختیار ہوگا لیکن وفاقی حکومت اس میں دخل اندازی نہیں کر سکے گی. مطلب یہ بیٹا اختیارات الگ الگ کر دیے گئے تاکہ کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہے. ٹھیک ہے, ایک ہی چیز ہے جو ہم بار بار مختلف انداز سے پڑھ رہے ہیں. آگے چلیے. مجلس شورا کو وفاقی فہرست میں شامل ایسے امر کے بارے میں بلا شرکت غیر قانون بنانے کا اختیار ہوگا. بلا شرکت غیر مطلب کہ وہ جو وفاقی حکومت کے اختیارات ہیں جن کے بارے میں پارلیمنٹ قانون بنا رہی ہے اس میں کوئی دخل نہیں دے گا. بلا شرکت غیر یعنی without the involvement of any other government, without the involvement of any provincial government. ٹھیک ہے, وفاقی حکومت اختیار استعمال کرے گی. ایسی بیٹا وہ جو لسٹ صوبائی فہرست والی ہے, ٹھیک ہے, اس میں صرف صوبوں کا اختیار ہوگا اور وفاقی حکومت اس میں مداخلت نہیں کرے گی. آپ کو بیٹا لگ رہا ہوگا یہ ایک ہی بات ہے جو میں بار بار کروں, لیکن کیا کروں بیٹا, ہم نے بک کو لے کر چل رہے ہیں. بک میں ایک ہی ٹاپک ہے جو بار بار مختلف انداز سے ڈسکس کیا جا رہا ہے. اور یہ بیٹا جو آپ کو سلائیڈز یہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ بیٹا آپ کی بک سے لی گئی ہیں, تو اس لیے وہ چیزیں بار بار آ رہی ہیں. جی آگے چلیے. مجلس شورا کے پاس ایسے تمام معاملات میں قانون بنانے کا اختیار ہے جس کا تعلق وفاق کے ایسے علاقوں سے ہو جو صوبوں میں شامل نہ ہو. یہ بڑی اہم بات. دیکھیے, صوبوں کے اختیارات اپنے ہیں جس میں وفاقی حکومت دخل نہیں دے گی. وفاقی حکومت کے اختیارات اپنے ہیں جن میں صوبے نہیں دخل دیں گے. لیکن کچھ علاقے ایسے ہو سکتے ہیں جو کسی بھی صوبے میں شامل نہ ہو. ایسے علاقے ہو سکتے ہیں. ویسے وہ علاقے گلگت بلتستان تھے اور اب آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان پہلے کسی صوبے کا حصہ نہیں تھے, ٹرائبس سے الگ, لیکن اب ان کو صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ بنا دیا گیا. اب بنایا گیا لیکن آئین کیونکہ پرانا ہے تو ایک پاسبلٹی کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جو کسی صوبے میں شامل نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں جو مرکزی حکومت ہے وہ اختیارات استعمال کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, اگر وہ کسی صوبے کی حد میں نہیں ہے. اگر کسی صوبے کی حد میں ہے پھر تو بات کلیئر ہے, کوئی وہی صوبہ ہی اس کے بارے میں اختیارات بنائے گا. آگے چلیں بیٹا. اگر یہ ایک یا ایک سے زیادہ اسمبلیاں اس مضمون کی قرارداد منظور کر لیں کہ مجلس شورا کسی ایسے معاملے کو جو آئین کی جدول چارم بیٹا آپ فہرست ہی کہہ لیں, جدول میں دی گئی وفاقی فہرست میں درج نہ ہو قانون کے ذریعے منضبط کریں. ٹھیک ہے, بعض اوقات ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے بیٹا, کوئی ایسا معاملہ سامنے آ گیا ہے
کوئی ایسا معاملہ سامنے آ گیا ہے جس کے بارے میں کوئی مؤثر قانون موجود نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے نا, ایک معاملہ سامنے آ گیا, اس کے بارے میں کوئی قانون نہیں ہے, یہ کیسے کرنا ہے, وفاقی حکومت کرے گی یا صوبائی حکومت کرے گی, ایمبیگوٹی ہے. دیکھیے بیٹا, انسانی ضروریات چینج ہوتی رہتی ہے, آئین تو بن گیا, قانون تو بن گیا, لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ نت نئی ضروریات بھی تو پیش آتی ہیں نا. تو کوئی ایسا معاملہ سامنے آئے جس کے بارے میں قانون موجود نہیں ہو, تو کوئی ایک صوبائی اسمبلی یا ایک سے زیادہ صوبائی اسمبلیاں قرارداد منظور کریں گی کہ اس معاملے کے اندر وفاقی فہرست, وفاقی حکومت کارروائی کرے اور قانون بنائے. ٹھیک ہے جی. اب جدول چارم کی ڈیٹیل بیٹا ہو سکتی ہے, لیکن میرا خیال ہے یہاں آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہے, بس اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے کہ ایسے معاملات جس کے بارے میں مؤثر قانون موجود نہ ہو تو کوئی بھی صوبائی اسمبلی قرارداد منظور کر سکتی ہے کہ قانون سازی کرے. اگر کوئی صوبہ بیٹا ایسی قرارداد منظور کرتا ہے یا ایک سے زیادہ صوبے ایسی قرارداد منظور کرتے ہیں تو پھر وفاقی حکومت کیا کرے گی, اس کے بارے میں ایکٹ بنائے گی. ایکٹ کہیں گے قانون. اس بارے میں وفاقی حکومت قانون بنائے گی صوبوں کی ڈیمانڈ پر یا کسی ایک صوبے کی ڈیمانڈ پر, تاکہ اگر کوئی ابہام ہے, ایمبیگوٹی ہے, تو اس کو دور کیا جا سکے. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. لیکن اس طرح منظور کردہ کسی ایکٹ میں ایسے صوبے کی بابت جس پر وہ اطلاق پذیر ہو, مذکورہ اسمبلی ایکٹ کے ذریعے ترمیم یا تنسیخ کر سکتی ہے. ابھی ایک اور بڑا اہم نکتہ ہے. دیکھیں, وفاقی حکومت نے کوئی ایک قانون بنا دیا, لیکن اس قانون کا تعلق کسی مخصوص صوبے سے ہے, یعنی پنجاب کے بارے میں ہے, پنجاب کی کسی زمین کے بارے میں ہے, پنجاب کے کسی محکمے کے بارے میں. حکومت کس نے بنایا ہے, قانون کس نے بنایا ہے, وفاقی حکومت میں. کس کے لیے بنایا ہے, کسی صوبے کے بارے میں بنایا ہے. تو جس صوبے کے بارے میں وفاقی حکومت نے قانون بنایا ہو, اس صوبے کو اختیار ہے کہ اسمبلی کے قانون کے ذریعے وفاق کے بنائے قانون کو تبدیل کر دے. ترمیم تبدیل کرنا, تنسیخ منسوخ کرنا. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھ لیں بات. کوئی ایک نیا معاملہ سامنے آیا, اس پہ قانون نہیں ہے, صوبائی اسمبلی نے قرارداد منظور کی کہ اس پہ قانون سازی کی جائے, جس کے مطابق وفاقی حکومت نے قانون بنا دیا. اب وہ قانون کا تعلق اگر کسی صوبے سے ہے تو صوبے کی اسمبلی کو اختیار ہے کہ اس قانون کو رکھے, اس قانون کو تبدیل کر دے یا اس قانون کو کینسل کر دے, منسوخ کر دے. ٹھیک ہے جی. یہاں کتاب میں ذرا آپ کی ورڈنگ مشکل ہے, تو میں اس لیے کوشش کر رہا ہوں ایک ایک لفظ کو سادہ الفاظ میں دوبارہ ایکسپلین کروں. آگے چلیں بیٹا. نیکسٹ پوائنٹ, ہر صوبہ انتظامی اختیارات اس طرح استعمال کرے گا جس سے وفاقی قوانین کی تکمیل کی ضمانت ملے جو اس میں اطلاق پذیر ہوں. اطلاق ہونا بیٹا اپلائی کرنا جس کو کہتے ہیں. دیکھیں, صوبے قانون سازی کر سکتے ہیں اپنے صوبے میں, وفاقی حکومت اس میں دخل نہیں دے گی. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ صوبے کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو وفاقی قانون سے کنٹراڈکشن میں ہو. یعنی یہ تو نہ ہونا, دیکھیں عوام تو پاکستان کے ہیں, اب وفاقی حکومت نے کوئی اور قانون بنا دیا اور صوبائی حکومت نے اس کے الٹ کوئی اور قانون بنا دیا, تو پھر بتائیں عوام کہاں جائیں گے؟ یعنی ایک ہی کام ہے, وفاقی حکومت اس کو جائز کہہ رہی ہے قانون کے ذریعے, صوبائی حکومت اس کو ناجائز کہہ رہی ہے قانون کے ذریعے, تو پھر مصیبت عوام کے لیے بنے گی. لہٰذا کیا لکھا ہوا ہے, صوبائی حکومت ایسا کوئی قانون نہیں بنائے گی جو وفاقی قوانین کی کنٹراڈکشن میں آتا ہو, جس سے تضاد پیدا ہوتا ہو وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں. کیونکہ بیٹا جب اس طرح کا کلیش آئے گا تو نقصان پھر ظاہر عوام کو ہی ہوتا ہے. آگے چلیں جی. وفاق کسی صوبے میں انتظامی اختیارات استعمال کرتے ہوئے صوبے کے مفاد کا خیال رکھے گا. یہ بیٹا ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ وفاقی حکومت کوئی ایسا قانون نہیں ابھی ہم نے کیا بات کی,
صوبے ایسا کوئی قانون نہیں بنائیں گے جو وفاقی قوانین کے خلاف ہو، صوبے بھی ایسا کوئی قانون نہیں بنائیں گے۔ اور اگلی کیا بات آ گئی، وفاقی حکومت بھی اختیارات کا استعمال اس طرح سے نہیں کرے گی کہ جس سے کسی صوبے کا نقصان ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یوں دیکھ لیں کہ کلیش نہیں آنا چاہیے، کلیش آف انٹرسٹ نہیں آنا چاہیے، صوبے ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے مرکزی حکومت یا قوانین کی مخالفت ہوتی ہو، اور مرکزی حکومت بھی ایسا کوئی قانون نہیں بنائے گی جس سے صوبے کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہوں یا صوبے کو نقصان ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیے، وفاق ہر صوبے میں مرکزی افسر شاہی کو متعین کرتا ہے تاکہ وفاق کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ دیکھیے بیٹا، ہر صوبے کے اندر ظاہر ہے وفاقی حکومت کے اپنے انٹرسٹ شامل ہوتے ہیں، اپنے مفادات شامل ہوتے ہیں، اور یقیناً وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ اس کے مفادات کی حفاظت ہو، اس کے مفادات متاثر نہ ہو، یہ ہر وفاقی حکومت چاہے گی۔ تو اس کے لیے بیٹا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، وفاقی حکومت اپنے کسی آفیسر کو صوبے کے اندر مقرر کر دیتی ہے۔ کس لیے؟ اس کا صرف ایک ہی کام ہوتا ہے کہ صوبے کے اندر رہتے ہوئے وفاق کے مفادات کو لک آفٹر کرے کہ صوبہ کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جس سے وفاقی قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہو یا وفاقی حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں، اس لیے یعنی مرکزی حکومت صوبے میں اپنا ایک نمائندہ چھوڑ دے گی جس کا صرف یہی کام ہوگا، اور اگر وہ نمائندہ سمجھتا ہے کہ صوبے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو وفاقی قوانین کی خلاف ورزی ہے یا جس سے وفاقی حکومت کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ نمائندہ فوراً وفاقی حکومت کو رپورٹ کرے گا۔ ابھی بیٹا نمائندہ کون ہوتا ہے؟ سمپل سی بات بیٹا، یقیناً بیوروکریٹ ہی ہوتا ہے۔ اب جانتے ہیں بیوروکریٹ کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ سرکاری آفیسر کو۔ تو وفاقی حکومت کسی بیوروکریٹ کو صوبے میں اپوائنٹ کرتی ہے تاکہ وہ لک آفٹر کر سکے، واچ کر سکے صوبے کے اندر حکومت پاکستان کے مفادات کو، ٹھیک ہے جی۔ چلیں آگے نیکسٹ چلیے۔ وفاق مجلس شورا کے قوانین کے ذریعے ایک صوبے سے کسی دوسرے صوبے میں یا پاکستان کے کسی حصے میں تجارت، بیوپار یا رابطے کی آزادی پر پابندی عائد کر سکے گا، وفاق اچھا کر سکے گا جو مفاد عامہ کے لیے ضروری ہو۔ دیکھیں بیٹا، جو تجارت محکمہ ہے یہ کس کے انڈر آتا ہے؟ حکومت پاکستان کے۔ یہ حکومت پنجاب کے انڈر نہیں آتا، یہ حکومت پاکستان کے انڈر آتا ہے۔ تو حکومت پاکستان تجارتی پالیسی بنا سکتی ہے۔ جو بھی حکومت پاکستان تجارتی پالیسی بنائے گی صوبے اس کو ماننے کے پابند ہیں۔ بیوپار کہتے ہیں بزنس کو، بزنس کے لیے وفاقی حکومت کوئی بھی اسٹریٹجی بنا سکتی ہے جس کے صوبے پابند ہوں گے، یا رابطہ کی آزادی۔ دیکھیے تجارت بیٹا پورے ملک میں ہوتی ہے، ہر صوبے سے کچھ امپورٹ ہو رہا ہے، کچھ ایکسپورٹ ہو رہا ہے، کچھ خریدا جا رہا ہے، کچھ بیچا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کون کرتا ہے؟ یہ تمام تجارتی سرگرمیوں کو کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ وفاقی حکومت، حکومت پاکستان، ٹھیک ہے جی۔ تو حکومت پاکستان کی ایسی ایکٹیویٹیز میں صوبے مداخلت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اختیارات مرکزی حکومت کے ہیں۔ اور بیٹا ایک بات بار بار آپ سے ہوئی کہ جو وفاقی حکومت کے اختیارات ہیں صوبے اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح سے جو صوبائی حکومت کے اختیارات ہیں ان میں وفاقی حکومت دخل اندازی نہیں کر سکتی، اور یہاں انہی اختیارات کو ہی واضح کیا جا رہا ہے۔ آگے چلیے، وفاق ایسا کوئی قانون بنا سکے گا یا ایسی انتظام کارروائی کر سکے گا، انتظامی کارروائی ایڈمنسٹریٹو، جس سے صوبے میں کسی نوع یا کسی قسم کے اشیاء کے داخلے یا صوبے سے برآمدگی پر پابندی عائد کی گئی ہو، ٹھیک ہے بیٹا۔ اگر بیٹا وہی بات، پالیسی بنانا کس کا حق ہے؟ حکومت پاکستان کا، تجارتی پالیسی۔ اب حکومت پاکستان نے بیٹا دیکھنا ہوتا ہے، بعض اوقات ایک علاقے میں ایک چیز کی شارٹیج ہو جاتی ہے۔ آپ گندم کی مثال لے لیں، ایک صوبے میں گندم کم ہے اور دوسرے میں زیادہ ہے، تو پھر یہ حکومت پاکستان نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ یہاں سے چیز ادھر بھیج دی جائے یا وہاں سے چیز ادھر
بھیج دی جائے، ٹھیک ہے۔ اور جب وفاقی حکومت ایسا قانون بنائے گی وہ یہ بھی کر سکتی ہے کہ ایک صوبے سے دوسرے میں چیز بھجوا دی جائے، اور یہ بھی کر سکتی ہے کہ پابندی لگا دی جائے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں کوئی چیز نہیں جائے گی۔ تو چیز بھیجنے کے لیے یا پابندی لگانے کے لیے وفاقی حکومت کو مکمل اختیار ہے، اور وفاقی حکومت کے اس اختیار پر صوبے مداخلت نہیں کر سکتے۔ ایک ہی بات بیٹا بار بار، جو اختیارات وفاقی حکومت کے ہیں ان میں صوبے مداخلت نہیں کر سکتے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجارت ٹریڈ بھی وفاقی حکومت کے انڈر ہی آتا ہے اور صوبے اسے مداخلت نہیں کر سکتے۔ لاسٹ پوائنٹ جی، وفاق کی رضامندی سے کوئی صوبہ اپنی اسمبلی کے ساتھ کوئی ایسا ایکٹ کہتے ہیں بیٹا قانون کو ایکٹ کہتے ہیں، صحت عامہ یعنی پبلک ہیلتھ کے بارے میں، امن و امان لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اخلاق عامہ عوام کی اخلاقیات کے حوالے سے، جانوروں یا پودوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے، یا صوبے میں کسی ضروری شے کی قلت کو دور کرنے کے لیے منظور کروا سکتا ہے۔ یعنی اب یہ بات آ گئی کہ صوبہ بھی قوانین بنا سکتا ہے بعض معاملات میں۔ دیکھیں دوبارہ بات سمجھیں، جو آئین میں صوبوں کو اختیارات ہیں وہ تو صوبہ خود قانون بنائے گا کسی سے پوچھے بغیر۔ صوبوں کو اپنے معاملات میں قانون بنانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوبارہ سمجھ لیں، جو صوبوں کو اختیارات ہیں، صوبے اپنی مرضی سے قانون بنائیں گے، اس کے لیے ان کو وفاقی حکومت کی اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر صوبہ کسی ایسے معاملے میں قانون بنانا چاہتا ہے جس کے صوبے کو اختیارات نہیں ہیں، دوبارہ سمجھیں، جن معاملات میں صوبوں کو اختیارات ہیں وہ تو صوبے خود قانون بنائیں گے، کہانی ختم۔ لیکن اگر صوبہ کسی ایسے معاملے میں قانون بنانا چاہتا ہے جس کے بارے میں صوبوں کو اختیار نہیں ہے، تو پھر صوبہ وہ قانون بنانے سے پہلے وفاقی حکومت کی اجازت لے گا۔ وفاق پاکستان کی اجازت سے، دوبارہ سمجھ لیجئے، وفاق پاکستان کی اجازت سے صوبے ایسے معاملے میں بھی قانون بنا سکتے ہیں جن کا ان کو اختیار نہ ہو۔ ان میں کیا ہے؟ آپ نے دیکھ لیا، صحت عامہ، پبلک ہیلتھ ہے، لا اینڈ آرڈر ہے۔ اب دیکھیں لا اینڈ آرڈر وفاقی حکومت کا شعبہ ہے، صوبوں کا نہیں ہے، لیکن صوبے پھر بھی قانون بنا سکتے ہیں، بٹ آفٹر دا پریئر پرمیشن آف فیڈرل گورنمنٹ۔ ٹھیک ہے جی، پاکستان میں ایگریکلچر ملک ہے، جانوروں پودوں کی بیماریوں کے محفوظ رکھنے کے ہو سکتا ہے، یا کسی شے کی قلت شارٹیج ہو گئی ہو تو اس پہ۔ تو دوبارہ وضاحت کر دوں، وہ اختیارات بیٹا جو صوبائی اسمبلی کو حاصل ہیں، اس میں صوبائی اسمبلی کسی سے پوچھے بغیر، کسی کی اجازت کے بغیر قانون سازی کر سکتی ہے۔ لیکن صوبے اگر کسی ایسے بارے میں قانون بنانا چاہتے ہیں جس کا صوبوں کو اختیار نہیں ہے، تو پھر صوبے وفاقی حکومت کی اجازت کے بغیر وہ قانون نہیں بنا سکیں گے، اس کے لیے انہیں وفاقی حکومت کی اجازت لینا ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ لیکچر آپ کو کمپلیٹ ہوا۔ ہم بہت تفصیل سے بار بار ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ کیا اختیارات وفاقی حکومت کے پاس ہیں، کیا اختیارات صوبائی حکومتوں کے پاس ہیں۔ مقصد ایک ہے کہ ہر طرح کے کلیش سے بچنا، کہیں کوئی کلیش نہ آئے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اختیارات میں۔ ٹھیک ہے جی، تو میں نے بیٹا کوشش کیا آسان لفظوں میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی، امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی ابہام ہو تو بیٹا میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں جب بھی ٹائم ملے تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔